अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दिन भर और मैं हूं आपकी मेज़बान माहम ज़ाहिर और मैं हूं इमरान सनारा। नाज़रीन, आज वो दिन है जब कौम सिर्फ ज़ुबान से नहीं बल्कि दिल से भी फ़ख्र और तशक्कुर का इजहार कर रही है। आज यौम तशक्कुर है, वो दिन जब दुश्मन का गुरूर खाक में मिला और पाकिस्तान ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि हम ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि फैसला कुन जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। वो दिन जब पाक फौज ने दुश्मन की बर्तरी के दावे को राख में बदला और गैर मुल्की हथियारों पर नाज करने वाले भारत को रुसवाई का सामना करना। जी बिल्कुल, और मुल्क भर में पाक फौज के साथ यकजहती, दुश्मन के शिकस्त पर जश्न और वतन से बेपनाह मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। हमने सिर्फ एक जंग नहीं जीती बल्कि एतमाद, मईशत, खुद इन्हिसारी और अपने दिफा पर ईमान की जंग जीती है। ये दिन सिर्फ फतह का नहीं बल्कि अज़्म, फख्र और तशक्कुर का दिन है। नाजरीन, आज प्रोग्राम में सबसे पहले जिक्र करेंगे उस हैरान कुन कामयाबी का जिसने दुनिया भर में दिफाई हलकों को चौंका कर दिया। और बात हो रही है इस जदीद तरीन फ़ज़ाई जंग की, जहां पाकिस्तान ने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक महारत की वो तारीख रकम की जो आज हर बैनुल-अक़वामी फोरम पर ज़ेर बहस है। भारत के खिलाफ जदीद दौर की शानदार फ़ज़ाई जंग में पाक फ़ज़ाइया ने कामयाब महारत से 6 भारतीय लड़ाका तैयारे जो हैं वो मार गिराए और उनमें भारत के फ्रांसीसी 3 कीमती और जदीद तरीन राफेल तैयारे भी शामिल थे। इस लड़ाई में पाक फ़ज़ाइया के 42 मुकाबले में भारत के 72 तैयारे महवे परवास थे। और इस तारीखी मार्के के बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर पाक फ़ज़ाइया के लिए दिलचस्पी में माहम इजाफा हो गया है और पाकिस्तान को कई ममालिक की तरफ से मुश्तरका फ़ज़ाई मशक़ों के लिए दावतनामे भी मौसूल हो रहे हैं और जदीद तरीन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और स्ट्रेटेजिक हिकमत अमली को पाक फ़ज़ाइया की बेहतरीन तकनीकी बर्तरी करार दिया जा रहा है। इस कामयाबी में सबसे अहम चाइनीज़ साख्ता J-10C लड़ाका तैयार थे, जिसे पाक फ़ज़ाइया ने पहली बार किसी बड़ी जंग में इस्तेमाल किया। मुतअद्दिद सिफारतखानों ने पाक फ़ज़ाइया से रब्ता किया है। दिफाई अताशियों ने जानने में दिलचस्पी का इजहार किया है कि मिशन कैसे अंजाम दिया गया और स्ट्रेटेजिक ताउन के लिए क्या मौक़े मौजूद हैं। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात जैसे ममालिक पहले ही पाकिस्तान को आइंदा बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ों में शिरकत की दावत दे चुके हैं। इसी तरह चाइनीज़ हुकाम इस बात से भी काफ़ी मतवज्जो हैं कि पाकिस्तान ने कैसे भारतीय फ़ज़ाइया को फैसला कुन धचका पहुँचाने के लिए मकामी टेक्नोलॉजीज़ और हिकमत अमलियों को यकजा किया। JF-17 थंडर जैसे मंसूबों के तहत पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। JF-17 थंडर तैयारे का 58% एयर फ्रेम पाकिस्तान में ही तैयार होता है, जी हाँ, जबकि हतमी इसकी जो असेंबलिंग है वो मकामी सतह पर होती है। सवाल ये है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी फ़ज़ाई मशक़ों की दावतें, तकनीकी ताउन की पेशकशें, ये कामयाबी हमें किन नए दिफाई इत्तेहादों की तरफ लेकर जा रही है। जी बिल्कुल, और दिफाई कामयाबियों के असरात पाकिस्तान की दिफाई मईशत, मकामी पैदावार जैसे JF-17 पर कैसे मुरतब होंगे। सवाल ये भी है कि क्या पाकिस्तान की दिफाई खुद इन्हिसारी और टेक्नोलॉजी की शराकत ने आलमी सतह पर पाकिस्तान के लिए नए दरवाजे खोले हैं। क्या पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय प्रोपेगेंडा मौसर रहेगा या आलमी तवाज़ुन बदल गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब और ज्वाइन किया है साबिक सफीर GR बलोच साहब ने। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों के कीमती वक्त का। खालिद चिश्ती साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊँगी। कहिएगा, 6 और 7 मई की फ़ज़ाई जंग में पाकिस्तान की तकनीकी हिकमत अमली अगर हम देख रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अगर हम देख रहे हैं तो क्या किरदार रहा कि सारी दुनिया पाक फ़ौज बिलखुसूस पाक फ़ज़ाइया की तारीफ़ें कर रही है। बहुत शुक्रिया आपका माहम और आपके चैनल का, आपने मुझे इनवाइट किया और इमरान का भी। देखिए, हमने कभी भी, मैं कई दिनों से यही बात कर रहा हूँ लेकिन हम रिफ्रेश करते हैं कि पाक फ़ज़ाइया ने कभी भी नंबर में मुकाबला नहीं किया और ना हम करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे डिज़ाइन जो हैं वो मुल्क की दिफा के लिए हैं। ना हमने कोई ऑफेंस लॉन्च करना है, ना हम किसी मुल्क पर काबिज होना चाहते हैं, ना कोई हम इलाकाई कोई हाकमियत चाहते हैं किसी इलाके में या रेलेवेंस इंटरनेशनल चाहते हैं। पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा अपने आप को 3 चीज़ों पे मुमताज़ किया है। एक, जैसे बात करते हैं क़ुव्वत ईमानी हमारे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से है। दूसरी, हमारे अंदर ट्रेनिंग का जज्बा बहुत है, हमारी बहुत स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स हैं, क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। और तीसरा जो है वो टेक्नोलॉजिकल एजेस की आप बात कर रही हैं। पाक फ़ज़ाइया ने सिर्फ रिलाय अपनी स्किल पर नहीं किया, क्योंकि ये दुनिया अब वो नहीं रही। और ख़ास तौर पर एयरफोर्स जंग आपने देख लिया कि एयरफोर्स कितनी रेलिवेंट हो गई है, एयर फॉर एम्प्लॉयमेंट कितनी जल्दी इफेक्ट क्रिएट करती है और क्या करती है। बुनियादी तौर पर एयरफोर्स में इनिशिएटिव बहुत तेज़ होता है, यानी इनिशिएट बहुत जल्दी कर सकती है। दूसरी, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत होती है। तीसरी, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऑफ फोर्स एक जगह करती है। चौथा, ये सरप्राइज देती है, यानी शॉक इफेक्ट देती है। और पांचवा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट,
کسی بھی جنگ کے لیے، جنگ میں فضائیہ کوئی بھی ہوتی ہے، وہ فیوریبل یا انفیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کرنے میں بہت کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا پاکستان فضائیہ نے اتنی جلدی ملک کی باقی افواج کے لیے کیسا فیوریبل انوائرمنٹ کریٹ کر دیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو ہماری morale فوج کا بھی ہائے، نیوی کا بھی ہائے، اور سب سے بڑھ کر لوگوں کا ہائے۔ اب جائیں نیوی کی، ہندوستان کی ایئر فورس اور نیوی اور آرمی کی طرف جائیں۔ اب دیکھیے ایئر فورس نے ہوا میں اپنا لاس کیا اتنا سویر، جو 6 جہاز لوز کیے انہوں نے، ماڈرن جہاز لوز کیے، ایک انمینڈ ڈرون یا وہیکل بھی لانچ اپنا ضائع کیا، S-400 ان کے تباہ کیا ہم نے۔ یہ دیکھیں ایک بلو سے جنگ کا انوائرمنٹ کتنی جلدی بدلتا ہے، یہ آپ نے اپریشیٹ کیا ہوگا جی یعنی کہ ہم نے فیوریبل کر دیا اور انڈین ایئر فورس نے اپنی باقی سروسز کے لیے انفیوریبل کر دیا۔ اور جو پاک فضائیہ نے آخر میں آپ نے 10 تاریخ کی صبح دیکھا ہوگا جتنی میسو بامبنگ کی ہے، اور میں سب چینلز پر بتا رہا ہوں کہ یہ ہم نے جتنی ٹنیج بام پھینکے ہیں ہندوستان پر، یہ 5 گھنٹوں کے اندر 10 تاریخ کو صبح فجر سے لے کر یہ 1965 کے 17 دن کی لڑائی سے زیادہ ٹنیج ہم نے پھینکی تھی۔ دیکھیں کس طرح پاکستان نے ماحول چینج کیا، ان کو گھٹنے ٹیکنے پڑے، ہم نے ان کو پرائس بتائی۔ اگر آپ نے نوٹ کیا ہوگا تو 4 رافیل جب اڑ رہے تھے پہلے دن جن کو فورس لینڈ کروایا تھا سری نگر پر، ہم نے اس وقت ڈیٹر کیا تھا، یعنی اپنی سائبر کمانڈ، ایرو اسپیس، سیٹلائٹ، سارا کچھ انٹیگریٹ کر کے ہم نے میسج دیا تھا ایک ڈیٹر کرنے کا کہ آپ خوف زدہ رہیں جنگ سے۔ پھر وہ میدان میں آئے، پھر ہم نے 6 جہاز مار گرائے اور اگنور نہ، پھر بھی ہم نے ڈیٹر کیا تھا کہ بہت پرائس آپ کو دینی پڑے گی، لیکن شاید ہندوستان نے ہمیں مس کیلکولیٹ کیا جن دنوں میں ہمیں ڈرون فائر کر رہے تھے ہمارے اوپر۔ ان ڈرونز کے دنوں میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پاک فضائیہ نے، پاک افواج نے، عوام نے بہت حوصلہ اور تحمل کا مظاہرہ کیا۔ لیکن جب 6 تاریخ کی رات کو ہندوستان نے 6 ایئر بیسز پر حملہ کیا تو ہم نے کنکلوڈ کر لیا پاک فضائیہ نے اور آرم فورسز نے کہ یہ ڈیٹرنس یا خوفزدہ کر کے ہم جنگ کو کنٹینیو نہیں، ہم جنگ کی طرف ہی جائیں گے اگر ہم نے ہندوستان کو ایک ایسی قیمت ریئلائز نہ کروائی کہ جنگ کی کیا ہوگی۔ تو آپ نے نوٹ کیا کہ 10 تاریخ کو صبح لے کے 11 بجے تک ہم نے جو بامبنگ کی ان میں ہم نے ان کے سویلین پاپولیشن کو نہیں مارا، حالانکہ ہماری دہلی تک ڈرون اڑ رہے تھے ہمارے اوپر، ہم نے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے ان کے پیٹرولیم کے اسٹوریج کو اڑایا، ویپنز کو اڑایا، ایمونیشن ڈمپس کو اڑایا، 16 ایئر بیسز کو اٹیک کیا، اور سب سے بڑھ کر S-400 میزائل کو نشانہ بنایا۔ اب یہ کرنے کے بعد جتنی میسو بامبنگ اور ڈسٹرکشن اور شورڈ ڈسٹرکشن ہوئی، ہندوستان کی ایئر فورس نے سوچ لیا کہ اگر ہم نے جنگ لڑنی ہے تو بہت بڑی قیمت دینی پڑے گی، اور آپ نے دیکھا اسی ایئر پاور امپلائمنٹ نے وہی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ کر کے پاک فضائیہ نے ٹیکنالوجیکل ایڈوانٹیج کے ساتھ ان کو اپلائی بھی کیا تھا۔ صرف ہم نے فائٹر جہاز پر نہیں کیا تھا، ہم نے سائبر کمانڈ فورس کو بہت میسولی استعمال کیا تھا، جس سے ان کی ہم نے سچویشنل ڈیگریڈیشن کر دی، ان کے گریڈ اسٹیشنز کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، سافٹ ڈیمیج کرنا شروع کر دیا، انٹرنیٹ ان کا ہم نے وہ کر لیا، سسپینڈ کرا دیا، ان کی ویب سائٹ ہیک کر لی۔ ان کو میسج دیا کہ جنگ بہت بڑی پرائز ہوتی ہے، اور اگر آپ سمجھ رہے تھے کہ پاکستان جنگ ویسی لے لے گا اور آپ جیت جائیں گے تو آپ کو بہت بڑی پرائز دینی پڑے گی۔ الحمدللہ وہ ہم نے ثابت کیا۔ جی بالکل بالکل خالد چشتی صاحب، آپ نے بڑے زبردست انداز میں بتایا، اور آپ نے یہ بھی خاص طور پر ذکر کیا کہ پاکستانی فضائیہ نے جو ہے سرپرائز دینے کے لیے بڑی مشہور ہے، اور ہم نے دیکھ بھی لیا نہ صرف وہ سرپرائز بھارت کو ملا بلکہ پوری دنیا کے لیے بھی ایک خاص قسم کا سرپرائز ہے، اور بہت سے ممالک بھی پاکستان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ آئیں جی ہمیں بھی سکھائیں اور ہمارے ساتھ آپ یہ مشقیں بھی کریں۔ اچھا GR بلوچ صاحب، یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اس بڑی کامیابی کے بعد اس کے چرچے پوری دنیا میں ہیں، بہت سے ممالک جو ہے وہ ہمیں دعوت بھیج رہے ہیں، کچھ JF-17 تھنڈر میں بھی کافی دلچسپی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ کشیدگی چل رہی تھی یا جنگ کا ماحول بھی بنا ہوا تھا، اس وقت جتنے بھی بیانات پوری دنیا سے سامنے ہیں، انکلوڈنگ ڈونلڈ ٹرمپ کے 3 بیانات کے، وہ تمام کے تمام چیزیں پاکستان کی فیور میں جا رہی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے دفاعی کے ساتھ ساتھ سفارتی سطح پر پاکستان کی یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ جی شکریہ۔ دیکھیے اللہ نے ہمیں نہ صرف محاذ جنگ پہ نصرت عطا فرمائی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فتح سے اللہ نے باہر کی دنیا میں بھی سرخرو کیا، اور خاص طور پر ڈپلومیٹک لیول سے پوری دنیا کے اندر الحمدللہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ایک کامیاب ترین ڈپلومیسی تھی، کیونکہ آج کے دور میں جہاں انفارمیشن وار ہے، جہاں انٹر اسٹیٹ ریلیشن شپ کے حوالے سے ڈپلومیسی کا دور ہے، یہ تینوں کمپوننٹ جو ہیں جنگ کی، ایک تو محاذ جنگ ہوتا ہے، ایک ڈپلومیٹک آپ کا انٹریکشن ہوتا ہے یا محاذ ہوتا ہے، تیسرا انفارمیشن کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بہادری سے، جس جرأت مندانہ اور حکمت عملی سے استعمال کرتے ہوئے ہماری جری افواج لڑی، خاص طور پہ ایئر فورس نے جس طرح
ایک تاریخی کامیابی حاصل کی اور ایک لوہا منوایا ہے دنیا کو. دشمن کے تو کو چنے تو ضرور چبائے, لیکن دنیا میں ایک اپنا بٹھا دیا ہے کریڈیبلٹی کہ what a ماشاء اللہ what a army, what a air force we have. لیکن ساتھ ساتھ ہمارا ڈپلومیٹک لیول اور انفارمیشن لیول کے اوپر جو دوسرے دو محاذ تھے اس میں بھی ایگزیکٹلی ہماری طرف جس طرح اللہ تعالیٰ نے وہاں ہمیں کامیابی دی ہوگی. اور یہ بھی نہیں کہ یہ کوئی ہم خود کہہ رہے ہیں, آپ ابھی میں موسٹلی پڑھتا بھی ہوں بہت سارے یہ کامنٹس میں وہاں سے لے کے بتا رہا ہوں جس میں انڈیپینڈنٹ جو تجزیہ نگار ہیں وہ تو کہہ ہی رہے ہیں, لیکن ہندوستان کے بھی جو ان بائسڈ ہیں, جو بائس بھی ہیں, تو بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ تینوں محاذ پہ ہندوستان ہار گیا ہے, عسکری محاذ پہ, ڈپلومیٹک محاذ پہ اور انفارمیشن محاذ پہ. تو ان تمام تینوں, اور آف کورس ایٹ دا پبلک لیول ایز ویل, جس طرح ہماری پبلک, یہ چاروں کمپوننٹ, چاروں جو پلرز ہمارے ہیں جس کی وجہ سے ہم مضبوط کھڑے رہے, اس وجہ سے ہم نے الحمدللہ فتح حاصل کی اور اپنا لوہا منوایا. جی بالکل, پاک افواج نے اپنا لوہا بھی منوا لیا. خالد صاحب آپ کی جانب آؤں گی. یہ جو جنگ ہم نے کامیابی سمیٹی, بہت بڑی کامیابی ہے, عالمی سطح پر بھی, سفارتی سطح پر بھی, ہر محاذ پر ہمیں کامیابی ہوئی ہے. ایک اور کامیابی جو یہ ہمیں ملی ہے کہ ہماری قوم یکجا ہو گئی ہے, ہمارے میں یونٹی آ چکی ہے. آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمارا انر فرنٹ کس طرح سے نکھر کر آیا ہے, چاہے سندھی ہو, بلوچی ہو, پنجابی ہو یا کوئی پٹھان ہو, سب یک زبان ہو کر پاک افواج کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے ہیں اور جذبہ حب الوطنی سے بھی سرشار ہیں. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوم تشکر بھی منایا جا رہا ہے, تمام علاقوں میں ریلیاں بھی نکالی جا رہی ہیں. تو یہ کتنا خوش آئند ہے اور اس کو مستقل رہنا چاہیے, اس پر کتنی ایفرٹس کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ آپ نے سوال میں ہی جواب دیا اور بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے. آلدو جنگ کے تھرو آئی ہے ہماری یونٹی, دشمن کو ہمیں للکارا اور ہمارے اندر یونٹی آئی, ہمیں ریلائز ہوا کہ ہمیں ایکسٹرنل تھریٹ کو اکٹھے ہو کر فیس کرنا ہے. یہ بہت اچھا موقع اللہ نے ہمیں دیا. آلدو اس کی قیمت شہداء نے بھی دی اور ہم نے ہندوستان کی فوج کو پنش کر کے بھی لی, لیکن یہ بہت گولڈن اپرچونٹی ہے. ملکوں کو یونائٹ کرنے کے لیے روزانہ جنگیں نہیں لڑی جا سکتی, اس کی پرائس ہوتی ہے. کئی بیوائیں ہو جاتی ہیں خواتین, کئی مائیں جو ہیں وہ بچوں کو کھو دیتی ہیں, تو اس کی پرائس ہم دینے کو ضرور تیار ہیں, لیکن اپنی یونٹی کے لیے ہمیں آگے کرنا چاہیے, ہمیں ویلیو ایڈ کرنی چاہیے. اپنے اندر جو تفرقات ہیں, چاہے وہ پولیٹیکل ہیں, چاہے وہ اکنامکل ہیں, ریجنل ہیں, مذہبی ہیں, تفرقے ہیں, ان کو پلگ کرنا چاہیے. دیکھیں دشمن ہمیں نہیں معاف کرے گا کسی سے. اب خاص طور پہ وہ زخمی ہے, اس کو ہم نے بہت ڈینٹ ڈالا ہے, اس کی امیج کو, اس کی مائٹ کو توڑا ہے, اس کا مان اور غرور توڑا ہے. اب وہ فرنٹ سے نہیں آئیں گے, وہ پراکسی سے آئیں گے. وہ پراکسی کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے درمیان رنجشیں ہوں گی, جو ڈپریویشنز ہوں گی, جو محرومیاں ہوں گی لوگوں کے ذہنوں میں, اس کو وہ کیپٹلائز کریں گی تاکہ آپ کی جو یونٹی بنی ہے اس کو واپس ڈائیورٹ کر دیا جائے انٹو دا بروکن ڈاؤن سوسائٹی. ہم نے میک شور کرنا ہے, خاص طور پہ تمام لیڈرشپ نے, ملٹری, پولیٹیکل, بیوروکریسی, سب نے میک شور کرنا ہے کہ جتنے ہمارے اندر ڈفرینسز ہیں ان کو بیٹھ کر باہمی اتفاق سلوک سے پلگ کیا جائے, ملک کو ایک اور قوم میں کنورٹ کیا جائے. اس لوگوں کو ظاہر ادروائز تو لوگ ہجوم ہے نا, اگر آپ ایک قوم نہیں ہیں تو پھر ہجوم ہے. ہر ایک اپنے اپنے انٹرسٹ ہے, اگر اپنے اپنے خیالات ہیں, اپنی اپنی مس پرسیپشن ہیں, تو یہ آئیڈیل موقع ہے. میرا تو گزارش ہوگی جو بھی پاور میں ہے وہ دل بڑا کر کے ایک ملک کا سوچیں. ایک اتنی گاڈ گیون اپرچونٹی ہے جس کے اندر ایک انڈسپیوٹڈ وکٹری ہم نے لیا. ڈسپیوٹڈ بھی نہیں ہے جس پہ دنیا, نیوٹرل آبزرور سارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان نے بہت چنے چبا دیے نا کو. تو اب اگر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کیا تو ہم بھی آپس میں گریس دکھائیں, ڈگنیٹی دکھائیں اینڈ آنر کے ساتھ ایک دوسرے کے, کیونکہ یہ ملک سب کا ہے. آپ کا کسی ایسوسیشن سے تعلق ہو, کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق ہو, کسی آپ فرقے سے تعلق رکھتے ہو, کسی صوبے سے تعلق رکھتے ہو, سب کی اونرشپ کے برابر ہے. تو میرا خیال ہے آپ نے بڑا اچھا سوال کیا کہ اس کو کیری آن کرنا چاہیے. یہ مومنٹرلی اس مومنٹم کو ٹوٹنے نہیں دینا چاہیے. یہ ٹیمپرری سولوشن یا ٹیمپرری سیلیبریشن نہیں ہونی چاہیے کہ ہم 10 دن بعد ایک دوسرے کے دستوں گریبان دوبارہ ہو جائیں. تو اس کو کیری آن کرنا چاہیے میرا تو نظر میں. جی بالکل خالد صاحب, اس کو کیری آن کرنا چاہیے اور یہ بہت اچھی اپرچونٹی ہے پاکستانیوں کے لیے, جو کہ ہماری سوسائٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے بڑی پولرائز قسم کی سوسائٹی ہے. بٹ ایک چیز پر, نیشنل انٹرسٹ پر آ کر ملکی معاملات کی بات کر لی جائے, ریاست کی بات کر لی جائے, تو تمام جو بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں وہ متحد ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم نے عملی مظاہرہ دیکھ بھی لیا ہے. لیکن جی آر بلوچ صاحب, ٹھیک ہے جنگ کا بڑی جلدی خاتمہ بھی ہو گیا, سیز فائر بھی اس وقت چل رہا ہے اور ایکسٹینشن بھی ہو رہی ہے اس میں, بٹ یہ ہے کہ آن پیپر جنگ جیتنا ہی بھی بڑا ضروری ہے.
سفارتی محاذ کتنا امپورٹنٹ ہوگا؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر کافی تیزی بھی ہمیں نظر آ رہی ہے، کچھ میل ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، کچھ رابطے بھی ابھی تک چل رہے ہیں، یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ کسی نیوٹرل جگہ پر مذاکرات ہو سکتے ہیں، پاک بھارت مذاکرات. تو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس معاملے کو بھی حل کرانے میں اپنا رول پلے کرے گی؟ اور جو گارنٹیز کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ گارنٹر امریکہ یا پھر سعودی عرب ہو سکتے ہیں؟ جی ڈیفینیٹلی دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ ساؤتھ ایشیا جو کہ جس میں ایک نہیں دو نہیں 3 نیوکلیئر ایکچولی ملک ہیں ایشیا، ساؤتھ ایشیا کا پورا ایکسٹینشن چائنا تک بھی لے جائیں تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی کرٹیکل پوائنٹ، اسٹریٹجک پوائنٹ ہے. تو اس میں کوئی بھی جنگ چاہے وہ ہندوستان یا چائنا کی ہو، ہندوستان یا پاکستان کی ہو، یہ کسی طرح سے بھی ڈیزائربل نہیں ہے اور پورے عالم پوری دنیا کے لیے جو ہے وہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. تو وہ کنسرن ضرور ہے، جتنے بڑے ممالک ہیں ان کے کیپٹلز کے اندر بھی ہے اور عام جو پورا دنیا ہے عموماً اس میں بھی ہے. اور اس میں ہمارے جو جن کے آپ نام لے چکے ہیں، یو ایس ہے، سعودی عرب ہے، ان لوگوں نے بھی رول بھی ادا کیا ہے، ٹرکی ہے رول بھی ادا کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول اب بھی پلے کیا جا رہا ہے تاکہ کسی طرح سے اس خطے میں ایک پائیدار امن کی بنیاد رکھی جا سکے. ظاہر ہے وہ 70 سال 75 سال کی جو رنجشیں ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کمپلین ہے اور اب یہ جو ابھی وار اٹ ول ٹیک سم ٹائم کہ اس کے جو زخم ہیں وہ بھریں گے. لیکن یہ ہمیشہ ہوتا ہے، ایسے مواقع آتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ امریکہ نے جاپان پہ نیوکلیئر بام بھی ڈالا لیکن اس کے باوجود بھی جنگ کے بعد وہ آپس میں ایک اچھے دوست بن کے آگے چلے اور پھر وہ ابھی تک ایک لحاظ سے اپنی ایک الائنس انہوں نے بنائی. تو اس لحاظ سے پاکستان اور ہندوستان جس میں بہت سارا کامن چیزیں بھی ہیں، لیٹس فیس اٹ، ہماری جیوگرافی کانٹینجنٹ ہے، ملتی ہے، ریورس ہمارے ہیں، بہت سارے کامن کلچرز بھی ہیں، پنجاب کا ہے جس طرح سے ہے، اور بھی بہت ساری زبانیں جو بولی جاتی ہیں، کلچرل کسٹمس ہیں. تو وی ہیو مور بیسز ٹو ریئلی ڈیولپ ساؤتھ ایشیا ایز اے ایک امن کا گہوارہ بن سکتا ہے. تو اب جنگ لڑنے کے بعد اور جنگ جو ہے اگر ہم کہیں کہ ہندوستان نے جنگ ہارنے کے بعد اب اپنی اس ضد گرمی سے نیچے آ جانا چاہیے. لیکن اس کے لیے جو میرا اپنا جو پرسپیکٹو یہ ہے جو کہ میں کہتا رہا ہوں کہ ہندوستان کی جو پرامن لوگ ہیں، ہندوستان کے جو سوچنے والے لوگ ہیں، ہندوستان کے وہ لوگ جو کو ایگزسٹنس سے بلیو کرتے ہیں، ان کو لا محالہ اس جنگجو جو ٹولہ اس وقت بیٹھا ہوا ہے اس سے اپنی جان چھڑانی پڑے گی. یہ نہ صرف پاکستان کی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں، وہ ہندوستان کی دشمنی پہ آئے ہوئے ہیں. ہندوستان کی دشمنی پر بھی آئے ہوئے ہیں. جی آر بلوچ صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سفارتی سطح پر بھی میل ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. محسن نقوی سے امریکی سفیر کی ملاقات ہوئی ہے. یہ جو نئے تعاون ہو رہے ہیں، کتنی راہیں ہموار ہوں گی اور کتنی پاکستان کے لیے مزید آگے آسانیاں ہوں گی؟ ڈیفینیٹلی پاکستان آلریڈی بھی الحمدللہ ایک اپنا اسٹیٹس رکھتا ہے، اپنی اس کی ایک ڈپلومیٹک لیول پہ، انٹرنیشنل لیول پہ ایک آواز ہے. وی آر اے پرومیننٹ کنٹری ان دا اسلامک ورلڈ، وی آر اے پرومیننٹ کنٹری ان دی ڈیولپنگ ورلڈ. UN میں ہماری ایک آواز ہے. اس وقت تو ہم نان پرماننٹ ممبر ہیں سیکورٹی کاؤنسل کے، تو اس آواز میں مزید اور تقویت آ جائے گی اور اس تقویت کو ہم امن کے لیے استعمال کریں گے، جنگ کے لیے ہندوستان کی طرح استعمال نہیں کریں گے. کیونکہ یہ جنگ ہی ہندوستان نے اسی غلط فہمی میں لڑی کہ اس کا بہت بڑا ڈپلومیٹک کلاؤڈ دنیا میں بس گیا ہے. تو جس وقت ہی وہ حملہ بولے گا پاکستان کے اوپر تو پوری دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی. ہم ایسی انمیچور بات کبھی نہیں کریں گے. ہم ہمیشہ اپنی کامیابی میں ماڈسٹ ہوتے ہیں، ہمیشہ ہم اپنی فتح کے اندر اللہ کے سامنے سر سے سجود ہوتے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے بھی فخر نہیں کرتے. ہم اس کو ایز این اب پتہ کیا ہے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں جو آپ کو میں بتانے لگا ہوں. آئی ہوپ somebody listen کہ this should be an opportunity for seeking peace, a permanent peace. یہ ایک لمحہ ہے، اس لمحے کو تاریخ یاد رکھے گی ان لوگوں کو بھی جو بھی اس پیس پروسیس میں ہوں گے. اگر نہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم یوز کریں گے ایز اے پاز ٹو فائٹ another round with پاکستان، یہ میوچولی ڈسٹرکٹیو ہوگا.
خاص طور پہ ہندوستان کے لیے ڈسٹرکٹیو ہوگا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا ہے کہ پاکستان بالکل جی جناب لوک صاحب، آپ نے بالکل درست کہا، یہ اچھی اپرچونٹی ہے کہ اس پورے خطے میں امن اس سے قائم ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور خالد چشتی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور پاکستان کے پوری دنیا میں اس وقت چرچے ہیں، پاکستان کو سنا جا رہا ہے، پاکستان سے بات کی جا رہی ہے. بلوچ صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ جو امن ہمیں حاصل ہوا ہے اس کو ہمیں مستقل بنیادوں پر لے کر چلنا ہے، اور جو یونٹی ہمیں نصیب ہوئی ہے، اللہ نے تو بہت بڑی فتح ہمیں دی ہے ماشاءاللہ سے، الحمدللہ سے، ہمیں اس پہ فخر بھی ہے. لیکن جو ہماری قوم کو اب چاہیے بحیثیت قوم ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں یونٹی دکھانی ہے اور مستقل بنیادوں پر دکھانی ہے. دیگر موضوعات پر بھی بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار تو پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، IMF کے ساتھ آئندہ مالی سال 2025 اور 26 بجٹ کے حوالے سے ورچوئل مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے، جو 10 روز تک جاری رہے گا. IMF کے ساتھ ورچوئل مذاکرات میں وفاقی وزارت خزانہ اور FBR کے حکام نے شرکت کی، اور اجلاس میں IMF کے ساتھ رواں سال کی معاشی کارکردگی کا ڈیٹا شیئر کیا. فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جولائی سے مارچ 8,453 ارب روپے ٹیکس جمع کیا، جبکہ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں ٹیکس ریونیو میں 715 ارب روپے شارٹ فال کا سامنا بھی رہا. IMF اور پاکستانی حکام کے درمیان مذاکرات میں نئے مالی سال کے وفاقی بجٹ کا مجموعی حجم 18,000 ارب روپے رکھنے کی تجویز دی گئی ہے. FBR کا ٹیکس ہدف GDP کے 11% کے مساوی رکھنے کی تجویز بھی دی گئی ہے. اسی طرح 26-2025 کے لیے ٹیکس ہدف 14,000 ارب روپے سے تجاوز کرنے کا امکان ہے. بریفنگ میں مزید بتایا گیا ہے کہ پرائمری سرپلس، ترسیلات زر اور برآمدات میں بھی اضافہ ہوا ہے. IMF کو اصلاحات، نجکاری اور رائٹ سائزنگ پر بریفنگ کے علاوہ ٹیکس اصلاحات اور توانائی شعبے میں بہتری سے آگاہ کیا جائے گا. تاجروں کی رجسٹریشن، ٹریک اینڈ ٹریس اور کمپلائنس رسک مینجمنٹ ترجیح قرار دی گئی ہے. جبکہ دوسری طرف آج قومی اسمبلی نے انکم ٹیکس ترمیمی بل 2024 کی کثرت رائے سے منظوری دے دی ہے. بل کا مقصد وفاقی حکومت کے سیکیورٹیز پر حاصل شدہ آمدنی پر زیادہ شرح کے نفاذ میں ٹیکس دہندگان کو درپیش مشکلات کا ازالہ کرنا اور بینکنگ کمپنیز کی مجموعی کاروباری آمدنی پر ٹیکس کی شرح کو معقول بنانا ہے. اور وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ دنیا پاکستان کے مائکرو اکنامک استحکام سے مطمئن ہے. بجٹ پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت جاری ہے. اس پہ بات کریں گے اور یہ سنوائیں گے بھی ہم اپنے ناظرین کو. وفاقی وزیر خزانہ نے اس متعلق کیا کہا ہے. اس وقت ہمیں جوائن کر لیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر شاہد یوسف صاحب نے. ڈاکٹر صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، پاکستانی عوام ہمیشہ ڈر جاتی ہے کیونکہ جب بھی مشکل آتی ہے معاشی طور پر تو کہا جاتا ہے کہ IMF سے ہم نے پیسے لینے ہیں، پہلے کہا جاتا ہے ڈیل سیکیور کرنی ہے، پہلے پھر کہا جاتا رہا کہ اب کچھ اقدامات کرنے ہیں کہ اس کی پہلی قسط بھی آ جائے. تو ایک مرتبہ پھر سے یہ جو مذاکرات ہیں بجٹ کے حوالے سے IMF کے ساتھ، یہ کتنے امپورٹنٹ ہیں اور عوام کچھ امید رکھے اس سے کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکتا ہے اس میں؟ دیکھیے، جو آپ نے خود اپنے بریف میں بھی جو بات کی، فرسٹ آف آل تھینکس فار ہیونگ می آن یور شو. جو آپ نے بتایا جیسے کہ جو ہمارا پرائم سرپلس کا ٹارگٹ ہے، ہمارا جو IMF کا ٹارگٹ، انہوں نے GDP کا جو بجٹ ڈیفیسٹ کا ریشو ٹو GDP جو تھا وہ 5.6 سے 5.1 کرنا تھا، اور ہمیں جو اپنا پرائمری سرپلس ہے وہ 1.6% آف دا GDP کرنا تھا، which is roughly 2 trillion. اچھا، پہلا ٹارگٹ تو ہم اچیو کر گئے ہیں، ہم نے پرائمری سرپلس اچیو کر لیا ہے، مگر کیا ہم اسے مینٹین کر سکیں گے گوئنگ فارورڈ نیکسٹ ایئر؟ دیٹ از اے ویری بگ ایشو. دوسری جو سب سے بڑا جو ایشو ابھی آئے گا کہ انہوں نے جو ایک میسو انکریز مانگا ہے فرام 14 trillion all the way to 18 trillion، 17.8 کی بات ہو رہی ہے ٹریلین روپیز ان ٹرمز آف FBR کے ریونیوز کا. یہ ایک بہت ہی ایمبیشیس ٹارگٹ ہے، اور ابھی ہم اپنا 14 ٹریلین کا جو ٹارگٹ ہے وہ بھی اچیو نہیں کر سکے. تو چیلنجز تو ہمارے بے تحاشا ہیں اس سلسلے میں. صحیح، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چیلنجز بے تحاشا ہیں، اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مائکرو اکنامک استحکام کی بات ہو رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ عوام اس سے مطمئن ہے. آپ کو لگتا ہے کہ مائکرو اکنامک استحکام آ چکا ہے یا مزید ابھی ہمیں ضرورت ہے اس حوالے سے کام کرنے کی؟ دیکھیے، بات یہ کہ جو ڈسکشن میں آ رہا ہے ابھی اس میں کہ جو ہم GST جو ہے جس کا ڈائریکٹلی ایک عوام کی پاکٹ بک سے تعلق ہے، وہ 15 سے 18% کا پروپوزل ہے. تو یہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس سے اچھا خاصا امپیکٹ پڑے گا ایک غریب آدمی پہ. تو وہ چیزیں جو ہیں میرا اپنے پرسنل اوپینین میں
ہمیں ریزسٹ کرنی چاہیے، کیونکہ یہ آلریڈی 15% از اے ویری ہائی GST ریٹ، اور اگر ہم اس کو مزید بڑھاتے ہیں تو عوام پہ بہت بوجھ پڑے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہماری اس وقت انفلیشن جو ہے وہ آلموسٹ نیگلیجبل پہ آ گئی ہے، مگر یہ نیگلیجبل جو ہے یہ اس وجہ سے آئی ہے کہ جو بیس ایئر میں ہم 40% تک بڑھ گئی تھی انفلیشن، اب وہ ایڈجسٹمنٹ ہو رہی ہے۔ تو ابھی بھی آپ یہ سمجھیں کہ جو 2 سال پہلے کسی چیز کی قیمت تھی وہ 40% بڑھ گئی ہے، اور اس سے آگے نہیں بڑھ رہی اتنی زیادہ۔ تو آلریڈی وہاں پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، اور مزید ان اقدامات سے بوجھ بڑھے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، اب کچھ لوگ معاشی ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جون کے بعد انفلیشن میں جو ہے وہ اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، پہلی بات۔ دوسری چیز یہ کہ آنے والے بجٹ میں جو سیلریڈ پرسن ہے ان کو کچھ ریلیف ملنے کا امکان ہے، کیونکہ پچھلے بجٹ میں تو ہم نے دیکھ ہی لیا تھا کہ جو اصل جو ٹارگٹ ہو گئے تھے وہ سیلریڈ پرسن تھے، اور جو ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے بھاری بھرکم ٹیکسز بھی لگا دیے گئے تھے، وہ سلیبز بھی جو ہیں ان میں چینج کر دیا گیا تھا۔ تو اس دفعہ کوئی چانسز ہیں ان کو ریلیف کے لیے؟ دیکھیے، آپ کا سیکنڈ کوشچن میں صحیح طرح نہیں سمجھا، مگر پہلی بات یہ کہ جو آپ کی ریلیف کی آپ جو بات کر رہے ہیں بجٹ کے بعد، میرا نہیں خیال کہ ہم ریلیف دیکھیں گے، کیونکہ آپ کے ایمبیشس ٹارگٹس ہو رہے ہیں، ریونیو کے بھی آپ انہیں کیا کہتے ہیں IMF سے اگری کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کرنے ہیں، آپ GST بھی بڑھا رہے ہیں آپ۔ اور دوسری بات یہ کہ اب جو ہم نے اس دفعہ ویٹ میں فارمر کے ساتھ کیا ہے کہ کراپ ہونے کے بعد ہم نے انہیں کہا کہ جی ہم آپ کو کوئی سپورٹ پرائس نہیں دیں گے اور ہم مارکیٹ پہ چھوڑ دیں گے، تو وہ 4,000 کی قیمت جو گر کے 2,200 2,500 2,000 تک آئی ہے، اس سے نیکسٹ ایئر جو فارمر ہوگا وہ انکلائن ہوگا کہ جی میں ویٹ نہ لگاؤں، میں کچھ کوئی اور کراپ لگا لوں۔ اور اگر یہ سچویشن ہوئی تو اگلے سال آپ کو ہو سکتا ہے کہ ویٹ امپورٹ کرنی پڑے، اور اگر آپ امپورٹ کریں گے تو ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ عوام پہ آئے گا، وہ ایکسپینسو ہوگی، اس کا امپیکٹ عوام پر آئے گا اور ایکسپینسو ہوگی۔ ڈاکٹر شاہد یوسف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ماہر معیشت آپ کے وقت کا، اور یقیناً عوام کو اس طرح سے ریلیف نہیں ملے گا، اور جیسے کہ عمران نے تنخواہ دار طبقے کی بات کی تھی اور ان سے کوشچن بھی کیا تھا، تو وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح سے خاطر خواہ کوئی ریلیف نہیں ہے۔ مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو بتائیں گے عارف والا میں سابق دور حکومت میں بننے والا اکلوتا سپورٹس کمپلیکس جو ہے اس کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے۔ 4 سال سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود تاحال سپورٹس کمپلیکس کو مکمل نہیں کیا جا سکا، اور فنڈز کی عدم دستیابی کے باعث 6 سے 7 کروڑ ضائع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف کھلاڑی گلی محلوں میں کھیلنے پر مجبور ہیں۔ کھلاڑیوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے سپورٹس کمپلیکس کا منصوبہ مکمل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بات کریں گے آرے والا میں موجود اپنے نمائندے عمران علی سے، جو کہ اس وقت سپورٹس کمپلیکس میں موجود ہیں شہریوں کے ساتھ۔ جی عمران، کیا کہنا ہے ان شہریوں کا؟ جی بالکل، جہاں پہ کھیلوں کے میدان آباد ہوتے ہیں وہاں پہ اسپتال ویران ہوتے ہیں، لیکن آرے والا میں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ آرے والا کا واز سپورٹس تحصیل سپورٹس کمپلیکس جو اس وقت کھٹائی میں پڑ چکا ہے، سابقہ دور حکومت میں یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا اور آج 4 سال کا عرصہ مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ سپورٹس کمپلیکس آج بھی کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ میرے ساتھ کچھ شہری موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کھٹائی کے جو سپورٹس کمپلیکس میں کھٹائی کا معاملہ بنا ہے، اس میں ان کا کیا کہنا ہے؟ تحصیل سپورٹس کمپلیکس عارف والا جو کہ واحد ایک پروجیکٹ ہے جو کہ کھیلوں کی سہولیات کے لیے بنانے کا پروگرام بنایا گیا تھا، لیکن فنڈز کی عدم دستیابی کی وجہ سے یہ کمپلیکس اب ڈیلے کا شکار ہے، تو جس کی وجہ سے نہ صرف کھلاڑیوں کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ یہ اس طرح خالی بلڈنگ ایک اماج گاہ بن گئی ہے ایسے عناصر کے لیے جو یہاں پر نشہ وغیرہ کرتے ہیں۔ تو ہماری گورنمنٹ وقت سے گزارش ہے ایک اچھے منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیا جا سکے، یہاں پر ایک پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہوں اور کھلاڑیوں کو کھیلنے کا اور اپنے آپ کو منوانے کا موقع مل سکے۔ جی بالکل، یہاں پہ شہریوں کا کہنا تھا کہ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے گزارش ہے کہ اس منصوبے کو جلد از جلد مکمل کیا جائے تاکہ ہم اس میں سپورٹس کی جو پازیٹیو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو جاری رکھ سکیں۔ جی بہت شکریہ آپ کا عمران علی، جو کہ ہمارے نمائندے بتا رہے تھے۔ اور 4 سال ہو گئے ہیں سپورٹس کمپلیکس کو شروع ہوئے اور ابھی تک یہ مکمل نہیں ہو سکا، اور مسئلہ یہ ہوتا ہے وہاں کہ جب ایسا ڈیلے آتا ہے تو اس کی کاسٹ بہت زیادہ ملٹی پلائنگ کاسٹ بن جاتی ہے، اور جو چیز 1 کروڑ میں ہونی ہوتی ہے وہ 7 8 10 کروڑ تک کے معاملہ چلے جاتا ہے۔ 6 سے 7 کروڑ ضائع ہونے کا خدشہ بھی بتایا جا رہا ہے، تو اگر عوام کے مطالبات ہیں تو حکومت کو چاہیے ان مطالبات پر عمل درآمد کرے اور سپورٹس کمپلیکس کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ انتظامات کرے۔ پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔